बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ARYQ टेलीविज़न के शान रमज़ान और रहमत सहर में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही और मेरे साथी मेज़बान हैं जनाब सफ़दर अली मोहसन साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ये अशराए मग़फ़िरत है और मैं चाहूँगा कि मैं रोज़ाना ये दुआ पढ़ा करूँ आपके सामने ताकि हमारी ज़ुबानों पर ये दुआ जारी हो जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्लाह करीम हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए। नाज़रीन, एक उसूल और एक प्रिंसिपल और एक फार्मूला जो हमारी ज़िंदगियों में आम तौर पर राइज होता है, हम अपनी ज़िंदगियों में अमाल के हवाले से, मुख्तलिफ़ स्टेप्स लेने के हवाले से, कभी एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कभी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेप लेते हैं कि जब कभी किसी चीज़ की कदर व मंजिलत और उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत को बढ़ाना मकसूद हो, तो ये एक मैनेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिहेवियर है। और आम तौर पर पाया जाता है कि उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की, चीज़ कोई भी हो सकती है, वो आपकी गुफ्तार हो सकती है, आपका मौक़िफ़ आपके अल्फाज की शक्ल में हो सकता है, आपका ख़िताब हो सकता है, बयान हो सकता है, यानी कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी क्वांटिटी जो है वो कम कर दी जाती है और क्वालिटी को बढ़ा दिया जाता है। अब इस अमल से उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, उसकी इम्पोर्टेंस है, वो बढ़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्लाह करीम ने हमें दीन इस्लाम अता फ़रमाया, हमारा दीन फ़ितरत है। अगर नाज़रीन हम अपनी ज़िंदगियों को और ज़िंदगियों के जो जुमला आमाल हैं और मुख्तलिफ़ जो शोबे हैं, अगर उनके हवाले से जो मुख्तलिफ़ हम लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार करते हैं, जो मैनेजिंग बिहेवियर इस्तेमाल करते हैं, अगर उस हवाले से गाइडेंस हम अपने दीन से लें, कुरान से लें, कुरानी फ़िक्र से लें और आक़ा इस्लाम के फ़रामीन से लें, तो जो अल्टीमेटली रिज़ल्ट्स हमें मिलेंगे वो बड़े आइडियल होते हैं। बिला तशबीह हो, बिला मिसाल, अल्लाह करीम ने 12 महीने पैदा फरमाए। ये जो 11 महीने हैं नाज़रीन, इसमें हम इबादत करते हैं, रियाज़त करते हैं, अल्लाह की बारगाह में गिरियाज़ारी करते हैं। बिलाशुबा हमें उस बारगाह से अजर मिलता है, सवाब मिलता है, अल्लाह करीम राज़ी होता है। लेकिन कभी इस बात पर गौर करें कि 11 महीने एक तरफ और एक महीना जो रमज़ान अल मुबारक का अल्लाह करीम ने हमें अता फ़रमाया है, अल्लाह करीम ने, देखें, महीना एक है और दूसरी तरफ 11 है, क्वांटिटी कम हो गई, लेकिन अल्लाह करीम ने इसकी क्वालिटी को इतना बढ़ा दिया कि इसमें जो अजर है, आइम्मा किराम फरमाते हैं, कई हज़ार गुना बढ़ जाता है। बंदा नवाफल अदा करता है तो अजर फ़राइज़ के दर्जे का पाता है, बंदा फ़राइज़ अदा करता है, अल्लाह करीम उन फ़राइज़ का अजर कई हज़ार गुना, 70 गुना और इससे भी ज़्यादा, कई अक़वाल हैं आइम्मा किराम के, बढ़ जाता है। बात यह है कि हमारा मौला, हमारा रब कितना रहीम करीम है। जब उसने ये जाना, उसको ये इल्म है कि मेरा बंदा 11 महीनों में जब इबादत में, रियाज़त में, अमल में पीछे रह जाए, तो ये अल्लाह का कितना बड़ा नाज़रीन करम है कि उसने वो सारी कॉम्पनसेशन के लिए एक महीना में ऐसा अता फ़रमा दिया कि जिसमें जब हम इबादत करते हैं, अल्लाह करीम अपनी बारगाह की कुर्बत भी अता करता है, अपनी बारगाह की मोहब्बत भी अता करता है, अल्लाह करीम हमसे खुश हो जाता है। और फिर हमारे नेक अमाल को अगर कोई ख़तरा लाहिक होता है तो शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, यानी वो जो रिस्क फैक्टर है अल्लाह करीम उसको भी ख़त्म फरमा देता है। अल्लाह करीम इस आशरे में हमें अल्लाह की बहुत ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं रहमत सहर में आज जो शख्सियात हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत हैं उनका तारुफ़ करवाना चाहता हूँ। मेरी दाएं जानब बिलाशुबा एक इल्मी, एक फ़िक्री शख्सियत हैं और मैं कहा करता हूँ आप कादिरुल कलाम भी हैं और तहकीक के साथ बात करते हैं, साहब गुफ्तार भी हैं और उस्ताज़ुल उलमा हैं, जनाब मोहतरम मुफ्ती ताहिर तबस्सुम साहब। और नाज़रीन, आपके साथ मेरी बाएं जानब तशरीफ़ रखते हैं हमारे हस्बे मामूल, हमारे कानों में आक़ा इस्लाम की मिदहत की शरीनी का रस घोलने वाली शख्सियत, बहुत खूबसूरत आवाज़, और आपकी टीम के सारे मेंबरान,
میری مراد جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، رحمت سحر میں رحمتوں کا نزول، عشرہ مغفرت کی گھڑیاں، ہمیں کلام شامل کرنا ہے، حمد یا مناجات ہیں، استغاثہ ہے۔ میں حمد کے 4 مصرے پیش کرتا ہوا بارگاہ الہی میں پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب سے میں کلام کی التجا کروں گا۔ بڑے خوبصورت یہ 4 مصرے ہیں، آپ ان کا لطف اٹھائیے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے۔ ہدیہ حمد پڑوسی ملک بھارت کے ایک بڑے خوبصورت اور باصلاحیت شاعر ہیں اظہر حسین، ان کے یہ 4 مصرے ہیں، آپ سماعت کیجئے۔ ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے۔ ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے۔ اور شعر سماعت کیجئے۔ میری چاہت کو وہ لفظوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، میری چاہت کو وہ لفظوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، زبان کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا ہے، زبان کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا ہے۔ ان حمدیہ کلمات کے ساتھ میں التجا کروں گا پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب سے اور ان کی ٹیم کے تمام ممبران، بھائی کاشف روفی صاحب، ریحان روفی صاحب، محمد آصف صاحب اور علی رضا صاحب، آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ بہت خوبصورتی سے اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جی روفی صاحب۔ میں الحمدللہ آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں۔ کیا خوبصورت آغاز ہے، اللہ ترجمہ جو ہے منظوم وہی ہمارے ساجد لطیف صاحب ماشاءاللہ علامہ صاحب انہوں نے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آغاز جناب، بسم اللہ۔ کیف حالی یا الہی کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل سوء اعمال کثیر زاد طاعتی قلیل کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل سوء اعمال کثیر زاد طاعتی قلیل کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل ہے میرا یہ حال کیسا کچھ نہیں اچھا عمل حال میرا یہ حال کیسا کچھ نہیں اچھا عمل ہے برے اعمال اکثر ذات طاعت ہے قریب کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل انت کافی انت وافی فی مہمات الامور انت کافی انت وافی فی مہمات الامور
لي خير العمل رب هب لي كنز فضل أنت وهاب الرحيم رب هب لي كنز فضل أنت وهاب الرحيم أعطني ما في ضميري دلني خير الدليل أعطني ما في ضميري دلني خير الدليل میرے رب تو بخش دے مجھ کو خزانے فضل کے میرے رب تو بخش دے مجھ کو خزانے فضل کے کر عطا جو میرے دل میں ہے خدایا اچھی دلیل کر عطا جو میرے دل میں ہے خدایا اچھی دلیل سوء اعمال کثیر زاد طاعتی قلیل کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز، بہت خوبصورت کلام، اور کلام کیوں نہ خوبصورت ہو، کیا بات ہے۔ لکھنے والی شخصیت کون ہے؟ واہ دیکھیں، واہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ارشاد فرمائے میرے پاس زاد راہ جو ہوا بہت تھوڑا ہے میرے پاس، وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس زاد راہ بہت تھوڑا ہے، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اللہ عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ ہائے عمر۔ ہائے اللہ اکبر۔ ناظرین، بڑا یہ میسیجنگ کلام آپ نے سنا اللہ اکبر۔ کہ دیکھیں ہم کس بات پر اتراتے ہیں، ہائے 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 بس قابل فکر یہ بات ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالی آج ہمارا جو موضوع ہوگا، جس پر ہم خوبصورت گفتگو سنیں گے اپنے علماء سے، وہ ہے السلام، اللہ کریم کا بہت پیارا صفاتی نام۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس سے پہلے آپ جانتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت خوبصورت اسی نام نامی کے حوالے سے ایک پیکیج پیش کیا کرتے ہیں، السلام کے حوالے سے۔ اپنے دلوں کو منور کریں، مزین کریں آقا علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں اس صفاتی نام السلام، جو اللہ کریم کا بڑا پیارا نام ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، آپ نے پیکیج دیکھا اسماء الحسنہ کے سلسلے میں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے السلام۔ السلام کی برکتیں ہم حاصل کریں گے، گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے خوش آمدید عرض کروں گا، خیر مقدم کروں گا اپنے معزز مہمان، ہمارے انتہائی محترم، مکرم اور محتشم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ خیر مقدم ہے قبلہ آپ کا۔ گفتگو کا آغاز السلام، سلامتی نازل ہوگی، برکات نازل ہوں گی۔ آج اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک کے صدقے گفتگو کا آغاز مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ قبلہ مفتی صاحب، حسب معمول سب سے پہلے اس اسم ربانی کے معنی، مفہوم اور مطالب ہمیں واضح فرمائیے۔ حامدہ و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم گرامی تصور میں، خیال میں آتے ہی سلامتی کی طرف ذہن خود بخود منتقل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ السلام کا معنی ہے سلامتی والا، ماشاءاللہ۔ جو سالم ہو تمام عیوب اور نقائص سے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی سالم ہے، محفوظ ہے، افعال نقص سے بھی، صفات نقص سے بھی، اسماء نقص سے بھی۔ اللہ اکبر۔ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے نا اسماء الحسنہ، تو اسماء نقص سے بھی وہ سالم ہے اور پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، بلند ہے، برتر ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی برا نام، نقص اور عیب والا بھی اس کے لیے نہیں لیا جا سکتا۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سالم ہے، وہ سلامتی والا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسی کے دم قدم سے کائنات ارضی و سماوی میں اس کے پوری خدائی کے اندر سلامتی کی بہار اور سلامتی کی خیرات ہے۔ وہ سلامتی عطا فرمانے والا بھی ہے،
اور وہ سالم ایسا ہے، سلامتی والا ایسا ہے جس کی سلامتی معرض خطر کے اندر نہ ہو، جس کی سلامتی معرض زوال کے اندر نہ ہو، اس کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہ ہو، وہ خود بھی سلامتی والا ہے، سلامتی دیتا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اکثر اوقات فرائض کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اس دعا کے اندر یہ بڑا واضح کانسیپٹ موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کرتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، یا اللہ تو سلام ہے، تجھ ہی سے سلام ہے، خوبصورت، سلامتی تیری طرف ہی لوٹے گی، اللہ ہمیں بھی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور دارالسلام میں داخل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یوم مبارک بھی ابھی آپ کا گزرا، جبرائیل امی آئے اور جبرائیل امی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کی رفیقہ حیات، آپ کی زوجہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالی نے سلام کہا ہے، سبحان اللہ، اور میرا بھی سلام ان کی خدمت میں عرض کر دیجئے۔ جبرائیل امین ہے، دونوں کا سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کا بھی اور روح الامین کا بھی، رحمت للعالمین نے اپنی زوجہ محترمہ کو سلام پہنچایا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے سن کے پتہ ہے کیا کہا؟ سن کے خوش ہوئی، مسرور ہوئی کہ مجھے کائنات کے رب نے سلام بھیجا ہے۔ اللہ تو اکبر، جواباً عرض کیا، ان اللہ هو السلام ومنہ السلام، اللہ اکبر، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود سلام ہے اور اسی سے کائنات کی سلامتی ہے۔ واہ واہ، ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے، ٹائم کی کیا پوزیشن ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث شریف یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، مختصر یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سوار ہوئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی اذا کان یوم القیامہ قبض السماوات السبع والارضین السبع فی قبضہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی روز محشر، روز قیامت، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اپنے دستے قدرت میں لے لے گا۔ اللہ اکبر، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اپنے دستے قدرت میں، جیسا اس کے شایان شان ہے اس میں لے لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، ان اللہ، انا الرحمن، انا المالک، انا السبحان، انا السلام، انا المومن، انا المہیمن۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں سلام ہوں اپنے خود اللہ اظہار مفتی فرمائے صاحب، بہت خوبصورت تشریف فرمائی آپ نے اللہ رب العزت کے اس اسم گرامی کی۔ ناظرین کرام، السلام کی برکت سے برکتوں کا نزول ہے اور سلامتی انشاءاللہ رحمت سحر میں نازل ہوتی رہے گی۔ یہاں مختصر بریک ہے، بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رحمت سحر میں، اور السلام علیکم، یہ میں نے دانستہ طور پر کہا آپ کو السلام علیکم، چونکہ میں نے السلام علیکم کے حوالے سے سوال شامل کرنا ہے۔ محترم علامہ مجدی صاحب، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں السلام علیکم کہتے ہیں، آج السلام ہمارا موضوع ہے، اس کی فضیلتوں اور اہمیت کے بارے میں قرآنی حوالے سے بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ سلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کے سادہ لفظوں میں تین معنی ذہن میں رہنے چاہیے۔ ایک یہ ہے سلامتی، جی، ایک ہے سلامتی والا، اور والا، تیسرا معنی ہے سلامت رکھنے والا۔ سبحان اللہ، یہ تینوں معنی اس اسماء کے گرد طواف کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ جی، ظاہر ہے اس کی معنویت تو اور بھی بہت وسیع ہے، یہ کم از کم ہے۔ پھر اس امت کے جو خصائص ہیں اس میں سے ایک خاصہ یہ ہے کہ ہمیشہ لوگوں میں، انسانوں میں تحیت کا، گریٹنگز کا اور آپس کے اندر میل جول کے لیے کچھ نہ کچھ انداز ہر معاشرے میں رہا ہے۔ جی، ہر قوم کے اندر رہا ہے، جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ کیا کلمات کہتے ہیں ایک دوسرے کو، مخاطب کیسے کرنا۔ مخاطب کرتے ہیں، کیسے ویلکم کرتے ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل
ورنہ عرب میں آج بھی کلچرلی بہت ساری چیزیں رائج ہیں. جب ملتے ہیں گڈ مارننگ، صباحک الخیر، جی جی صباح الخیر، آج بھی کہتے ہیں مساءکم الخیر، اور کل عام انتم بخیر، اس طرح کے جملے بولتے ہیں. یہ جو ہمیں سلام عطا ہوا ہے السلام علیکم کی شکل میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عطیہ اور انعام ہے اس امت کے لیے کہ یہ میرا نام اور میری صفت ہے محبوب، لیکن آپ کے غلاموں کو دیتا ہوں. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملا کریں تو میرے اس نام سے آغاز کیا کریں، اللہ اور ایک دوسرے کو سلامتی کی ضمانت دینے کے لیے اس اسم کو دہرایا کریں. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جب اختیار فرمایا، جب اس کو ادا کیا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی سنت ہے، اللہ اکبر. اور رب کائنات نے اپنی سنت بندوں کو، اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. قرآن پاک میں دیکھیے سلام قولا من رب رب الرحیم، الرحیم. جی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاصان خدا جو جنت میں جائیں گے ان سے جب خطاب ہوگا خصوصی طور پہ، سبحان تو اللہ. ان کے لیے ویلکمنگ ورڈز جو ہوں گے وہ یہ ہوں گے سلام قولا من رب الرحیم، اے میرے بندو. اور دوسری جگہ قرآن میں فرمایا الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، جی اللہ نے جن بندوں کو چن لیا ہے ان پر اللہ کی طرف سے سلام. سبحان اللہ. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس امت پہ کرم یہ کیا کہ یہاں خاص و عام سب کو دے دیے. پھر اس کے اندر آپ یہ بھی شامل کر لیجئے کہ جب اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات بارگاہ الہی میں خود حاضر ہوئے اور وہاں تحیت کا نذرانہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، جی تو وہاں رب کائنات نے جو جواب دیا وہ تھا السلام علیکہ ایھا النبی اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا پیکج یہ ہے، اس لیے اس کو سنت بنایا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا آپس میں جب تک تم محبت نہ کرنے لگ جاؤ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اور اگر آپس میں محبت کو بڑھانا چاہتے ہو تو افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو اور سلام کو عام کرو. ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. اس کو بھی تحفے کی شکل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمایا کہ جب تمہیں کوئی ہدیہ دے تو تم اس سے بہتر ہدیہ دو. بہت سبحان خوبصورت اللہ، بات. سبحان اس نے صرف السلام علیکم کہا تو تم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کو. ماشاءاللہ. اور قرآن پاک میں بھی یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت. ماشاء اللہ. اور پھر اس کو جتنا بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ خیر مقدمی کلمات کو. اور اس کا فلسفہ دیکھیے کیا ہے کہ معاشرے میں جو ہی سلام عام ہوگا تو سلامتی کی ضمانت عام کیا ہو جائے خوبصورت گی بات ہے. اور پورا معاشرہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ قبلہ آپ کا، بڑی خوبصورتی سے بات آپ نے آگے بڑھائی. مفتی صاحب سلسلہ کلام آگے بڑھانا ہے ہمیں. کلام مجید میں آیت کے حکم کے مطابق، ترجمے کے مطابق نار جیسی مہلک چیز کو سلامتی سے تبدیل کیا گیا. کبھی اس صفت کو، صفت سلام کو جنت کے بابت منسوب کیا گیا، کبھی رات کی بات اس میں فرمائی گئی. ان ساری باتوں کے حوالے سے آپ کیا ربط بیان کریں گے؟ یہ بات طے ہو گئی کہ وہ سلام ہے، خود بھی حضرت نے ابھی کہا، اور بہت ساری احادیث اس پر گواہ ہیں. سلامتی والا بھی ہے اور کائنات کی چیزوں کو سلامتی عطا فرمانے والا بھی ہے، سلامت رکھنے والا بھی ہے. بے شک. کیونکہ وہ خود سلام ہے، وہ جس کو چاہے سلام بنا دے، بہت خوبصورت. جس کو چاہے سلامتی والا بنا دے. بے شک. بے شک. آگ کو اس نے جلانے کے لیے بنایا ہے، اس کی فطرت میں ہے جلانا، لیکن اس نے کہا کہ میں تو قدرت رکھتا ہوں، میں سلام ہوں، میں تجھے سلامتی والا بنا سکتا ہوں. حکم دے دیا کونی بردم و سلاما اللہ اکبر. علی ابراہیم. اور پھر صرف سلامتی والا، برد کے ساتھ سلامتی والا کہا جی. کہ ایسی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے یار کو، میرے خلیل کو تکلیف پہنچے، ایسی ٹھنڈی ہونا ہے کہ سلامتی سلامتی والی. پہنچے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم ایسا کرتے تھے، نماز سے فارغ ہوتے نا، جب ہم یہ سلام پھیرتے نا نماز سے فارغ ہونے تو ہم کہتے تھے السلام علی اللہ قبل العباد، اللہ کو سلام ہو. السلام علی اللہ قبل العباد، بندیاں نو بعد اللہ نو پہلے سلام. اللہ اکبر. ہم عرض کرتے کہ السلام علی جبرائیل،
السلام علی میکائیل، السلام علی فلاں، السلام علی فلاں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ هو السلام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تو سراپا سلام ہے، یہ تو اسی کا اسم ہے جس کے سبب سے کائنات میں سلامتی ہے۔ وہ چاہے تو جنت کی ہواؤں میں سلامتی رکھ دے، چاہے تو جہنم کی آگ کے ان تھپیڑوں میں سلامتی ڈال دے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا وہ سلام ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ اگر تم نماز میں بیٹھو تو یہ تشہد پڑھا کرو، یہ تشہد پورا۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج میرے پیارے مصطفیٰ کو سلام کا یہ کہا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، تو رحمت عالم کی رحمت کی وسعت دیکھیے اور غلاموں کا خیال دیکھیے کہ عرض کیا یا رب کائنات میں اکیلا نہیں، السلام علینا، میرے غلاموں پر بھی سلام ہو، میرے غلاموں پر بھی سلام ہو۔ ناظرین بہت خوبصورت گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں السلام کے حوالے سے۔ یہاں پر مختصر سا وقفہ، آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، رحمت سحر میں آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ ذکر ہے سلامتی والے رب کا اور بحمداللہ سلامتی کا نزول ہے۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ جس طرح بھی بریک میں جانے سے پہلے ذکر ہوا اور نماز میں تشہد میں ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آیت یصلون میں بھی وسلموا تسلیما ہم درود و سلام عرض کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ اس کی وضاحت کیجیے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین کی شان ہے، کریمی ہے، اور اس کا فیض سلامتی کس طرح سے بٹ رہا ہے، اس کی ذات سے بھی سلامتی بٹ رہی ہے۔ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بھی منبع سلامتی اور رحمت بنا دیا، خوبصورت، اور پھر محبوب کی نسبت سے امت کے ہر فرد کو سلامتی کا سفیر اور پیغمبر بنا دیا، اللہ اکبر، میسنجر آف پیس اور سلامتی۔ جی اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب امتی کو دوسرے سے ملتے ہوئے السلام علیکم کی تعلیم دی، اب اس میں دیکھیے ایک تجدید ہو رہی ہے، کیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ اکبر۔ اور السلام علیکم وعلیکم السلام کا مطلب یہ ہے صرف لفظ نہیں ہے، جی ایک کیفیت ہے، ایک اللہ، حال ہے، ایک اللہ ضابطہ ہے اکبر۔ کہ اے مجھ سے ملنے والے، تو ہر پہلو سے میرے شر سے محفوظ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہاتھ سے ہاتھ یہ ملانا، بڑا خوبصورت نقطہ، کیونکہ ہم اس کو صرف میں ایک ضمانت معنی میں دے رہا ہوں، لیتے یہ ہیں۔ لفظ نہیں ہے، اللہ یہ اکبر۔ معاہدہ ہے، اللہ ایگریمنٹ، اکبر۔ یہ معانقہ، یہ جو مسافہ ہے۔ دیکھیے 3 سٹیپ دیے شریعت نے ہمیں تحیت کے۔ مجھے اگر اجازت دیں میں Greetings۔ یہاں پہ ایک بات ایڈ کر لوں علامہ صاحب، شیک ہینڈ ہم کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے ہیلو، ہائے، یعنی یہ اس کے بارے میں وہ تاکہ مسافہ ہے ہی جی نہیں۔ جی یاد رکھیے اسلام میں سب سے پہلے سلام ہے، اوکے، سلام کے بعد معانقے کا جواز اور سٹیپ آتا ہے، اے پہلے مسافر۔ زبان سے کہنا ہے۔ جب سلام کریں گے اس کے بعد مسافہ، اگر بغیر سلام کے آپ نے ہاتھ ملا لیا یہ بھی کچھ نہیں ہے، ہاں، یا کبھی بولا ہی اوپننگ نہیں ہوئی جاتا۔ نہیں، جی اوپننگ نہیں ہوئی، انٹری نہیں ہوئی، رجسٹریشن نہیں ہوئی، السلام علیکم وعلیکم السلام رحمۃ اللہ کا تبادلہ، اس کے بعد جب مسافحہ ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان مومن کی ہتھیلی مومن کی ہتھیلی سے ملتی ہے تو ایک ایگریمنٹ ہوا، واہ، معاہدہ کہ جناب آپ ہمیشہ کے لیے میرے شر سے محفوظ ہیں، مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میں آپ کی پیٹھ پیچھے غیب میں بھی آپ کی عزت و ناموس کا، عزت نفس کا محافظ رہوں۔ سبحان اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ اکبر۔ طرف سے پورا دوسرا بھی یہی کہہ رہا ہے، اللہ آپ میری طرف اکبر۔ سے امن میں ہیں، وعلیکم اور السلام۔ بشارت کیا مل رہی ہے روفی صاحب؟ کیا آقا کہہ رہے کریم ہیں؟ علیہ السلام نے فرمایا دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے بدن سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب تیسرا سٹیپ اللہ معانقہ ہے، واہ، جی اللہ اور یہ انتہا ہے، اللہ کیا اکبر۔ کہنا یہ آخری حد ہے کہ من تو شدم تو من شدیم، من تن اس میں شدم۔ جو آپ مطلب بتا رہے ہیں وہ ذہن میں ہوگا تو وہ گناہ مٹیں گے، ورنہ میں بتائی اسی لیے رہا ہوں، ہاں سبحان اللہ، اوپننگ ہی نہیں ہو۔ کیونکہ اوپننگ نہیں ہوئی نا، واہ، واہ، تو کیا کچھ مل رہا ہے بھائی اس چند لمحوں میں آپ کو؟ اللہ اکبر۔ تو جن کی اوپننگ یہ ہے، جن کی ابتدا یہ ہے، ان کی انتہا کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، کیا کہنا اور ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں محبتوں کے جو سفیر بنتے ہیں، امن کے سفیر بنتے ہیں، کل قیامت کو حشر کے مجمع میں پھر انہیں آواز آئے گی آئین المتحابون لجلالی، اللہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نبی اور پیغمبر بھی لرز رہے ہوں گے،
اس وقت آواز آئے گی ملائکہ پوچھو کہاں ہیں وہ جو میرے لیے ملا کرتے تھے، میری محبت کی خاطر ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے، ایک دوسرے کے پاس جایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اور پھر فرمایا انہیں اللہ نور کے ممبروں پہ بٹھا دے گا اور انبیاء سابقین فرشتوں سے پوچھیں گے انبیاء کہ یہ کس امت کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں؟ یغبطہم الانبیاء والشہداء، شہداء اور نبی رشک کریں گے ان پر، اور ملائکہ کہیں گے کہ جناب یہ نبی نہیں ہے تو امام الانبیاء کے امتی ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے ملا کرتے ہیں۔ تو یہ سلام کا فیضان ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین بہت خوبصورت حسین تذکرہ السلام کے حوالے سے ہمیں اپنے بیہیویئر جو ہمارا انداز فکر ہے اس پر غور کرنا ہے۔ محترم مفتی صاحب قبلہ، فرض نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام، اس دعا کا مفہوم اور تفصیلات ذرا ہمارے ناظرین کو اچھا یہ بتائیے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کر دیا جی اس کو ذرا کہ تفصیل چونکہ سے وہ لیں۔ سلامتی ہے، جی جی جو سوال صفدر صاحب نے کیا، حضرت اپنی گفتگو کو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے حوالے سے سلام آپ نے سوال کیا تھا۔ یہ اہم بات ہمارے سمجھنے کی ہے، اس کے اندر بہت بڑا نقطہ ہے، اور وہ بھی اسی پس منظر کے اندر جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہم درود و سلام عرض کرتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ بھی دعا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں بلندی درجات کی۔ جی اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دعا کرنے سے حضور کا درجہ بلند ہو جائے گا، وہ دعا مانگنا بھی ہمارے شرف کے لیے ہے، بے شک ہمارے اعزاز اور عزت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق رکھے ہیں، ان حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ہے، درود بھیجنا ہے۔ یہ ان کا حق ہے اور ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے فرائض کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے۔ اب وہ دعا کیسی ہو گئی؟ قرآن پاک میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، آرڈر ہو گیا، امر کا صیغہ ہے، یہ آرڈر دیا کہ آپ پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی، درود بھی بھیجو۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب تم کیا کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا اللہم صلی، تم اللہ کو معاذ اللہ حکم دیتے ہو کہ یا اللہ تو پڑھ۔ میں نے کہا کہ آپ سمجھے ہی نہیں، آپ نے پڑھا ہی نہیں، کسی کامل کے پاس بیٹھے ہی نہیں، وہ گتھیاں سلجھاتا، وہ گریں کھولتا، وہ آپ کے دل و دماغ پہ دستک دیتا کہ لفظ صلاۃ جو ہے اس کا معنی اس کے فاعل کے اعتبار سے تعیین پاتا ہے، متعین ہوتا ہے۔ اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فاعل اللہ بھی ہوتا ہے، بندے بھی ہوتے ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں، چرند پرند بھی ہوتے ہیں۔ جب اس کا فاعل ہو چرند پرند تو اس وقت معنی ہوتا ہے اسی لفظ کا تسبیح و تحلیل کرنا۔ جب اس کے فاعل ہوں فرشتے تو اس وقت معنی ہوتا ہے امت محمدیہ کے لیے استغفار کرنا۔ جب فاعل ہوں بندے اس وقت معنی ہوتا ہے مصطفیٰ کے لیے رب سے رحمت مانگنا، اور جب فاعل ہو اللہ تو اس وقت معنی ہوتا ہے رحمت نازل کرنا۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا صلو علیہ، میرے محبوب کے لیے تم رحمت مانگو۔ ہم جھولی پھیلا کے عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو ہمارے آقا پر رحمت نازل فرما۔ تو یہ حق کیسے بنا؟ اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے پہلے سانس سے لے کر جو ظاہری زندگی تھی، مادی زندگی، مادی بھی نہیں کہہ سکتے اسے، جو ظاہری حیات تھی، میرے آقا نے دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک ہر لمحہ امت کو یاد رکھا اور امت کے لیے دعا کی ہے۔ تو اس کا کچھ نہ کچھ ریٹرن تو یوں بنتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ ہم درود و سلام کے گجرے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں اور دعا حضور کے لیے کرتے رہیں۔ بہت سلامتی ہو آپ پر بھی آج اللہ رب العزت کے اس اسم گرامی کے صدقے۔ خوبصورت سلسلہ کلام آگے بڑھ رہا ہے، یہاں رحمت سحر میں وقت ہے مختصر سے بریک کا، آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ شامل ہیں رحمت سحر میں۔ بہت خوبصورت اللہ کریم کے صفاتی ناموں میں سے السلام کے حوالے سے آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ اس پر مزید علماء سے ہم گفتگو لیں گے، لیکن ہمیں یہاں پر شامل کرنا ہے ایک کلام، اور گزارش کرنی ہے محترم پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب سے، لیکن میرے ان اشعار کے ساتھ کہ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہیں زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہیں زمانے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے،
اور چشم باطن ہو تو مدینے کے نظارے دیکھو، ارے سر کی آنکھوں سے وہ منظر نہیں دیکھے جاتے، اور ان کے کردار کے قد ناپ رہی ہے دنیا، جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے۔ اور آخری شعر سماعت کریں، اس کے بعد پھر کلام شامل کرتے ہیں۔ اور یہ مسلک صحابہ کا مسلک کیا تھا؟ شعر ہے کہ بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے۔ جناب روسی صاحب، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ کی صداؤں میں آپ شامل ہو جائیں، پڑھیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، 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 کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں دیے پر خطا کی قسمت، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں دیے پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، ہم اس کرم کے کہاں تھے قابل، ہم اس کرم کے کہاں تھے قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یا رسول اللہ
اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے سے مانگیں گے تم کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا سچا تم ہی سے مانگیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے تیری سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خوبصورت جناب ماشاءاللہ بارک اللہ تعالی لا ورب ناظرین کرام جس کو جو ملا ان سے ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی کریم پابندی نہیں لگی آپ حصہ ڈال دیتے تو اور مزہ آ جاتا ڈالا کریں حصہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ تو میرے پاس ہے تھوڑی رینج کر کے کوڑی مار دینی ہے تو میں شروع ہو جانا ہے کیا کہہ رہے ہیں نہیں میں رک ناظرین جانا کرام کو میں کونی مارنی ہے میں رک جانا ہے جو دو تڑکا لگ جائے گا پھر شروع ہو نہیں جانا کونی کی ضرورت نہیں مائک جو ہے ناظرین کرام سلسلہ کلام کو ہمیں آگے بڑھانا ہے رفیع صاحب ہمیں بھی موقع اللہ ملنا تعالیٰ آپ چاہیے۔ کو جزائے خیر سے نوازے ناظرین کرام رحمت سحر میں یہاں وقت ہے ایک مختصر سے بریک کا ملتے ہیں اس بریک کے بعد خیر مقدم ہے آپ کا ناظرین رحمت سحر میں اور بہت خوبصورت ہمارا موضوع السلام اس حوالے سے بڑی پرنور گفتگو آپ سن رہے ہیں اور اپنے دامن اللہ کریم کی رحمتوں اس کے انوار سے بھر رہے ہیں محترم مفتی صاحب المؤمن یہ بھی اللہ کریم کی ایک صفت ہے اور اس کا مادہ بے شک الگ ہے لیکن اس کے جو مفہوم اور معنی ہیں وہ تقریباً ملتے جلتے ہیں السلام کے ساتھ آپ دونوں صفات کو کس طرح آپ اس میں تفریق کریں گے فرق کس طرح بیان کریں گے امن اور سلامتی یہ دونوں ترہ ہے امتیاز ہیں دین مصطفیٰ کے نظام مصطفیٰ کے اسلام سلامتی سے سلام سے ایمان امن سے بنا ہے جی تو اللہ تبارک و تعالی جس طرح کائنات کی سلامتی کا ضامن ہے اسی طرح کائنات کے امن کا بھی ضامن ہے بے شک بے شک جو کائنات میں امن کی خیرات ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہی امن دینے والا اور اس میں تعلیمات کے اندر یہ جب ہم دیکھتے ہیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو پہلی دعا یہ تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا کہ پہلے امن دے دے پھر رزق بعد کی بات ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا قرآن میں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا فرمایا میرا گھر جو ہے وہ تو علامت ہے امن کی
جو میرے گھر میں آ گیا، میرے حرم میں آ گیا، وہ امن والا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہی امن کی خیرات اس کائنات کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم کی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک ورق، آپ کی کتاب حیات کا ایک ایک صفحہ، وہ کائنات کو سلامتی اور امن کا پیغام دیتے ہوئے گزرا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حدیث شریف پڑھی گی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ڈیفینیشن مسلمان کی یہ بیان کی کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اس کو رواج یوں دیا ہے کہ رحمت عالم ہونے کے باوجود، مقصود کائنات ہونے کے باوجود، باعث تخلیق کائنات ہونے کے باوجود، وجہ کائنات ہونے کے باوجود، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ اور میرے آقا فرمایا کرتے تھے کہ سلام میں جو پہل کرتا ہے اور جو جواب دیتا ہے، دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو پہل کرے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھٹے پرانے بوسیدہ لباس والے اگر کسی بچے سے بھی میرے آقا مصافحہ کرتے تھے تو اس وقت تک اپنا چہرہ نہیں ہٹاتے تھے جب تک کہ اگلا چہرہ نہیں ہٹا لیتا تھا، اس وقت تک ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ اگلا ہاتھ نہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ ہی آگے بڑھائیں گے۔ آج ہمارا موضوع السلام۔ قبلہ، جس طرح ہم ہر پروگرام میں اس کے ورد اور وظیفے کے حوالے سے جو بھی اس میں مبارک منتخب ہوتا ہے، تو ہمارے بزرگان دین سے، اسلاف سے، اجداد سے جو چیزیں ہمیں اس وظیفے کی صورت میں عنایت ہوتی ہیں، آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے۔ اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے اسماء ہیں نا، المؤمن اور القدوس، اس میں بہت ڈیپتھ اور بڑی گہرائی میں ہمارے ائمہ گئے ہیں عرفاء۔ وہ کہتے ہیں کہ المؤمن، السلام اور القدوس، دونوں تینوں صفات جو ہیں بالکل ایسے متصل ہیں جی کہ قدوس تو وہ بذات ہے، درست۔ اس کی طہارت ذاتی ہے، اور جب سے وہ ہے تب سے قدوس ہے، اور سلام جب تک وہ ہے تب تک وہ سلام ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اور مؤمن کا تو عجیب و غریب ائمہ نے ہمارے اس میں جو عرفانی نکات بیان کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بھی مومن ہے اور اس کے بندے بھی مومن ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی بندہ جو ہے وہ رب پر ایمان لاتا ہے، اور رب بندے کے ایمان کی تصدیق فرما کے اس پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ کا مومن ہونا اس بندے کے عہد کی تصدیق فرمانا ہے، سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد اس عہد کو قبول فرما کے اس کا اجر عطا فرمانا ہے۔ یہ پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوا، صرف اس امت کو رب نے ڈائریکٹ کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یعنی کلام بعد میں کیا ہے، ایمان کی ضمانت پہلے دی، کیونکہ میرے محبوب کے امتی ہو۔ امام کشیری نے لکھا، کل حشر کے دن ایک ندا آئے گی کہ جو شخص کسی نبی کے نام پر ہے وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ تو کسی نبی کے نام پر ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے اور سیدھا جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے، لیکن جن کا نام کسی نبی کے نام پر نہیں ہوگا وہ مایوس ہو کے پڑے ہوں گے۔ اللہ تو پھر آواز آئے گی السلام المؤمن کی طرف سے کہ اے لوگو میں بھی مومن ہوں اور تم سب بھی مومن ہو، اب اس نام کی برکت سے تم بھی نکل جاؤ۔ یہ ایسا فیضان ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آج یہ بھی ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ جب ان اسماء کی ہم بات کرتے ہیں، فضائل کی اور اس کے اندر معرفت کی، تو ساتھ ساتھ اس کے ذکر کی، وظائف کی اور اس کو پھیلانے کی بات بھی ہونی چاہیے، اور اس کو اپنا ہم معمول بنائیں۔ السلام جو ہے 1000 بار صبح فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو علم کے خزانے اس پہ کھل جاتے ہیں۔ جو طالب علم ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو علم سے وابستہ ہیں، جو علم چاہتے ہیں حاصل کرنا، وہ اس کو اپنا وظیفہ بنائیں، اور بیماری ظاہری ہو یا باطنی، اس کے لیے 131 یا 161 بار اس کو پڑھ کے بیمار کے اوپر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اور خود بیمار ہو تو المؤمن یا مؤمن 115 بار پڑھ کے وہ خود اپنے اوپر پھونک لے تو رب کائنات اس کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو آج اس کو ہم اپنا وظیفے کی طرح، میں چاہتا ہوں جو اسماء، جس اسم کو ہم روز یہاں پر پڑھیں اور جس کی بات کریں، جس پہ گفتگو کریں، ہم بھی اور ہمارے دیکھنے والے بھی اس کو اپنے وظیفے میں شامل کریں۔ ناظرین، بہت خوبصورت اور پرانوار باتیں ہم کو سننے کو ملی۔ المؤمن اور السلام، اللہ کریم ان صفات کا ہمیں فیض عطا فرمائے۔ متمنی ہوتے ہیں ہم سلامتی کے، طلبگار ہوتے ہیں، لیکن سلامتی دینا بھی چاہیے۔ یہ آج بہت ساری اصلاحی باتیں ہمارے سامنے آئیں
جن پر عمل کر کے انشاءاللہ تعالی ہم معاشرے میں امن پیدا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ناظرین مختصر سا وقفہ، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید ناظرین کرام، آپ کا رحمت سحر میں ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے ARYQ TV پر۔ آج ہمارا موضوع تھا سلام اور سلامتی کی دعا کیجئے وطن عزیز پاکستان کے لیے، اللہ ملک و ملت پر سلامتی نازل فرمائے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت پر، تمام اہل ایمان پر اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک کے صدقے سلامتی نازل ہو۔ اللہ ہمیں سلامتی بانٹنے والا اور سلامتی کا حصہ بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، حضور سید حجویر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نگر لاہور سے رحمت سحر اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ مجھے اور اپنے ساتھی میزبان محمد افضل نشاہی کے ساتھ اجازت طلب کرنی ہے۔ اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں میں، مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب اور آپ کی ٹیم کے سارے نوجوان، آپ سب احباب کا بہت شکریہ۔ کراچی سے ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھے گا، جناب رئیس احمد ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کریں گے۔ آپ اس دعا پر آمین کہیے کہ حاجی عبدالرزاق صاحب علیہ رحمہ کی اہلیہ محترمہ کو اللہ شفا یاب فرمائے، اور لفظ السلام کی برکت سے حضور علیہ السلام کی پوری امت کے جتنے بیمار گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ ان کو سلامتی اور شفا عطا فرمائے۔ پروگرام کا آخری حصہ ہے، سلامتی کے حصول کے لیے اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں۔ ہمارا وسیلہ ہے ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروفیسر عبدالرؤف روفی اپنا ہدیہ عقیدت بارگاہ رسالت پناہ میں پیش کرتے ہیں۔ مدینے اتھرو میرے، ہوائے جان دیے لے جا مدینے اتھرو میرے، تے آکھیں ہور کی میں نظر کلاں یا رسول دیتا ہوئے پئیے بادے سبا مدینے۔ دعا کی اور بات کی، مجھے یاد آئی حضرت امیر بنائی رحمۃ اللہ علیہ کی، فرماتے ہیں یاد جب مجھ کو مدینے کی صبا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی صبا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ صبا مدینے لکھاں پڑھوں نمازاں، لکھاں پڑھوں نمازاں، پر او سرور کہنے، لکھاں پڑھوں نمازاں، پر او سرور کہنے، کوئی ایک تھی وجہ سجدہ یادا مدینے، کوئی ایک تھی وجہ سجدہ یادا مدینے، ویندیتا اوے پئیے بادے سبا آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے، ویندیتا اوے پئیے کوئی حکتا تھی وجہ سجدہ یادا مدینے۔ عرض کر دیتا ہوں، ملتی ہے سر بلندی
سر کو یہاں جھکا کر، ملتی ہے سر بلندی سر کو یہاں جھکا کر، دیکھا ہے ہم نے کر کے سجدہ تیری گلی میں۔ سجدہ ادا مدینے۔ اور تاجدار بریلی نے احتیاط بھی بتائی کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ جے ہاں سجدہ ادا مدینے، جنت تو ودھ کے دس دے، جنت تو ودھ کے دس دے، سوہنے نبی دا روزہ، جنت تو ودھ کے دس دے، سوہنے نبی دا روزہ، کعبہ ہے بے شک اعلیٰ، کعبہ ہے بے شک اعلیٰ، ملتے خدا مدینے، کعبہ ہے بے شک اعلیٰ، ملتے خدا مدینے۔ مجھے اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بات کہ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ کعبہ ہے بے شک اعلیٰ، ملتے خدا مدینے، ہم کو مکے میں بھی آتے ہیں مدینے ہی کے خواب، کعبہ ہے بے شک